अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। कहते हैं कि एक फ़लसफ़ी का डॉक्टर दिहाइयों बाद अपने गांव वापस आया तो अनपढ़ चौधरी ने उसे बुला लिया और पहला सवाल ही ये पूछा कि तालीम और फ़लसफ़े का फ़ायदा क्या है। पीएचडी डॉक्टर ने जवाब दिया कि तालीम और फ़लसफ़े से इंसान के अंदर शऊर पैदा होता है। चौधरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मुझे आसान अल्फाज में फ़लसफ़े का फ़ायदा बताओ। फ़लसफ़ी ने पूछा, चौधरी साहब आपके घर में कुत्ता है? चौधरी साहब ने कहा जी है। फ़लसफ़ी ने कहा तो आपके घर में मवेशी भी होंगे? चौधरी ने कहा कि हाँ जी हैं। फ़लसफ़ी ने कहा तो मतलब ये कि आपका घर वो काफ़ी बड़ा होगा? चौधरी ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फ़लसफ़ी ने कहा मतलब कि आप मालदार आदमी हैं? चौधरी ने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। फ़लसफ़ी बोला आपकी ज़मीनें वगैरह भी होंगी? चौधरी ने कहा हाँ जी ज़मीनें भी हैं। फ़लसफ़ी ने फिर कहा कि मतलब कि आपके वालिदैन ने आपको मेहनत और दुआ करना भी सिखाई होगी? चौधरी ने कहा कि जी ये तो है। फ़लसफ़ी ने कहा कि आपकी वालदा बड़ी शरीफ खातून थी? चौधरी ने कहा जी बड़ी ही नेक इबादत गुजार खातून थी। फ़लसफ़ी ने कहा कि आपके वालिद भी बुज़ुर्ग होंगे? तो चौधरी ने हैरान होकर पूछा कि भाई तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? फ़लसफ़ी ने कहा कि ये है फ़लसफ़ा और लॉजिक। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपके घर में कुत्ता है, उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप अमीर आदमी हैं, आपके घर में मवेशी हैं, ज़मीनें हैं और आपके वालिदैन शरीफ लोग थे। यानी कि एक चीज़ पूछी और पूरे ख़ानदान का हस्ब नस्ब निकाल लिया। इसको कहते हैं लॉजिक। ये सुनकर चौधरी साहब ने कहा यार ये फ़लसफ़ा और मंतक तो बड़ी ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन तुम्हें 20 साल हो गए सीखते सीखते। मुझे देखो थोड़ी ही देर में सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि अगले दिन चौधरी ने नया कुर्ता और खुस्सा पहना, गांव का चक्कर लगाया कि किसी को फ़लसफ़ा और मंतक सिखाए। कोई काबू नहीं आया तो चौधरी उदास होकर अपने घर वापस आ गया। एक मुलाजिम शरफू उसकी टांगे दबाने लगा। चौधरी साहब ने कहा शरफू कुछ फ़लसफ़ा तुम भी पढ़ लो। शरफू ने पूछा चौधरी साहब फ़लसफ़े का क्या फ़ायदा है? चौधरी ने कहा तुम्हें मंतक आएगी यानी कि आगही मिलेगी। शरफू ने कहा चौधरी जी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तो आप आसान अल्फाज में बताएं। तो चौधरी साहब ने कहा क्या तुम्हारे घर में कुत्ता है? शरफू ने कहा नहीं। अब चौधरी परेशान हो गया कि शरफू को आगे क्या कहे। फिर सोचकर बोला कि शरफू कल से तुम काम पर नहीं आओगे। शरफू ने पूछा जी साहब मेरा कसूर क्या है? चौधरी ने कहा देखो ये होता है फ़लसफ़ा। मुझे एक सवाल से पता चल गया कि तुम्हारे वालिदैन शरीफ लोग नहीं थे। तो जनाब अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फ़लसफ़ा और लॉजिक समझाने की कोशिश की है। अच्छा अब सुहेल आफरीदी को मुखातिब करके मोहतरमा का फरमाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला, कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया, लेकिन फिर भी जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत है। अच्छा आप खिदमत वाली बात तो ठीक है, लेकिन इस फ़लसफ़े और मंतक का क्या करें जनाब जो मरियम साहिबा ने अभी नया नया सीखा है। मुझे याद है कि यही मोहतरमा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई वाली शर्ट पहनकर जिस फ़लसफ़े और मंतक के वो मोती बिखेरा करती थी, अब इसके मायने ही बदल गए हैं। अब इमरान खान की रिहाई तो दूर, अब उन तक रसाई को भी नामुमकिन बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों ने एक बार फिर अडियाला के बाहर 10 घंटे से ज़ायद का धरना दिया। शाम को फिर पुलिस ने क्रैकडाउन किया और कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया, लेकिन जनाब मुलाकात की इजाज़त तो फिर भी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि रजीम इमरान खान के एक बयान की ताब भी नहीं ला सकती। फिर अब लगता तो यही है कि ये लोग इतने खौफज़दा हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से इमरान खान की मुलाकातें बंद की हुई हैं। हालांकि इमरान खान की सेहत के हवाले से ये जिस किस्म की क़यास आराइयाँ जन्म ले रही हैं ना, तो फिर इन हालात में तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि ख़ुद फैमिली के किसी भी मेंबर से इमरान खान की मुलाकात करवा देते ताकि पार्टी में फैली हुई ये जो बेचैनी है ये ख़त्म हो सके। अब चूँकि लावा पक रहा है और किसी भी वक्त वो फट सकता है, तो इस ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत ने फिर एक और नया तरीका निकाला, और वो ये कि 3 माह बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी बेटी और उनकी जो भाभी हैं उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई, जिन्होंने फिर बाहर आकर इमरान खान की सेहत के हवाले से अपडेट किया। लेकिन जो बात बाहर निकली है ना, कहा यह जा रहा है कि उससे तसल्ली के बजाय तशवीश में मज़ीद इजाफा हो गया है। अच्छा इस हवाले से बुशरा बीबी की जो बहन हैं मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने एक्स पोस्ट पर बुशरा बीबी से होने वाली मुलाकात का अहवाल बयान किया है। उनका कहना यह है कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान से जेल में मुलाकात करवाई गई, जहां इमरान खान ने उन्हें यह बताया कि 2 हफ्ते से उन्हें
ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا تھا، جس کی اطلاع کئی بار جیل عملے کو دی گئی، لیکن عملے نے پہلے تو توجہ ہی نہیں دی اور پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا، جو ظاہر ہے کہ جیل کا جنرل فزیشین ہوگا۔ اچھا، اسے آنکھ کی اسپیشلائزڈ مسئلے کا پھر کیا پتا؟ اچھا، ویسے آنکھ کی اس تکلیف کی علامات علیمہ خان کے بقول وہ کئی ماہ پہلے سے ظاہر ہو چکی تھی۔ علیمہ خان نے یہ بتایا کہ آخری بار جب عمران خان سے ایک کیس کی سماعت کے دوران ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت عمران خان کی ایک آنکھ سرخ تھی۔ بہرحال بشرا بی بی کے بیان کے مطابق پھر جیل کے جنرل فزیشین نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ بھئی یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے بعد پھر پیمز کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز نے آتے ہی ایمرجنسی ڈکلیئر کی۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے اور اگر ابھی فوری ہاسپٹل نہ لے جایا گیا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے بقول جیل کا عملہ وہ پھر بھی بضد تھا کہ جیل میں ہی علاج کرے، مگر پیمز کے ڈاکٹرز وہ ضد کر کے عمران خان کو ہاسپٹل لے گئے اور پھر جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کے رپورٹڈ بیان کے بعد عمران خان کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے اس کا ہاسپٹل میں ہی علاج ممکن ہے نا۔ پھر عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ بھی اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ مسئلہ صرف آنکھ کی بیماری کا نہیں ہے، اس سے اہم یہ جاننا ہے کہ کس بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھ کا یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، چونکہ آنکھ کی یہ تکلیف کسی اور بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جس کی تشخیص کے لیے پھر مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حکومت فی الحال ذاتی معالج کو رسائی دینے سے گریز ہی کر رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ابھی یہ گزشتہ ہفتے سلمان اکرم راجہ کو یقین دہانی کرائی تھی نا کہ چند گھنٹوں میں عمران خان کی میڈیکل رپورٹس ان کی فیملی کو مل جائیں گی اور ذاتی معالج کو بھی ملنے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن جناب وہ دن اور آج کا دن، ذاتی معالج تو دور کی بات ہے، یہ تفصیلی میڈیکل رپورٹس بھی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ تو اب اگر کچھ چھپانا مقصود نہیں ہے تو پھر سوال تو ہے نا کہ پھر ایسا طرز عمل کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ لیکن آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ اس ملک کے چیف جسٹس کی بات کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے، تو آگے آپ پھر خود ہی سمجھ لیں۔ لیکن اس ملک کے وزیر قانون وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ لگتا ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج اڈیالہ جیل کی ہاسپٹل میں ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان کے کہنے پر انہیں پیمز لایا گیا اور عمران خان نے خود تجویز دی کہ امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں شام کو لے کر جائیں۔ اچھا، ویسے یہ بات سن کر تو گورنر سندھ کو یہ چاہیے کہ ایک عدد ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو بھی جاری کر دیں، جیسے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی گئی تھی۔ اب ذرا آپ غور تو کریں کہ جو جیل انتظامیہ عمران خان سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ وزیر قانون کے بقول ان کی فرمائش پر انہیں ہاسپٹل لے کر گئی۔ اب کیا کوئی اس کہانی پر یقین کر سکتا ہے؟ ویسے تو یقین لگتا ہے کہ خود یہ وزیر قانون کو بھی نہیں ہوگا اس بات پہ۔ شاید اسی وجہ سے پھر ضمیر کی ملامت کو محسوس کرتے ہوئے وزیر قانون نے رانا ثناءاللہ کی مثال دی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے اور راستے میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور جس کے بعد پھر عمران خان کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ کو وہ جیل ڈاکٹر تک رسائی دی گئی تھی۔ اچھا چلیں، اب میں تو یہ بات مان لوں گی، لیکن کیا وزیر قانون وہ یہ بات مانیں گے کہ آج شہباز شریف کی ہدایت پر عمران خان کو ذاتی معالج سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ اب اس سے بڑا بھلا اور کیا لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، بہرحال پھر بھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ذاتی معالجین سے عمران خان کا مکمل طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی میں عمران خان کا طبی معائنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے بھی وزیر اعظم سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے اور کچھ ذاتی ڈاکٹرز کے نام بھی تجویز کیے ہیں، جن میں ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر مظہر اسحاق اور ڈاکٹر عامر روان کے نام شامل ہیں۔ تو اب اگر وزیر اعظم اتنے با اختیار ہیں تو ہدایات دے کر ثابت کریں نا، لیکن شاید یہ بات بھی وہ پوچھ کر ہی بتائیں گے۔ بہرحال گزشتہ روز یہ خط ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے اسٹاف کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس سے بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ قازقستان کے صدر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک دن کے بعد ہی وزیر اعظم اس خط کا جواب دیں گے۔ اچھا جی، چلیں ایک نہیں آپ 2 دن لے لیں، لیکن جواب تو دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھتے پوچھتے بھول ہی جائیں۔ خیر، حکومت جو کر رہی ہے وہ سو کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پھر سوال تو اٹھ جاتا ہے کہ یہ لوگ آخر کھیل کس جانب سے رہے ہیں۔ اب آپ پارٹی کے جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر،
انہی کے بیان کو ذرا دیکھ لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس بشریٰ بی بی کے 2 پیغام آئے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹرز نے تجویز کیا ان کا پیمز ہاسپٹل جانا ضروری ہے اور وہ اپنی مرضی اور ڈاکٹرز کے مشورے سے ہاسپٹل گئے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ اب یقیناً بہتر ہوگی خان صاحب کی طبیعت، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا اپنا مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے جس میں ذاتی معالج تک رسائی شامل ہے، مگر بیرسٹر گوہر حکومت پر پریشر ڈالنے کے بجائے وہ صورتحال کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا اپنے مزاج کے مطابق نیک نیتی سے کر رہے ہوں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی طور پر بھی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے، چونکہ ایسی باتوں سے تو آپ نے خود ہی عمران خان کی صحت کے حوالے سے لاحق تشویش اور ان کے فوری علاج کے مطالبے سے ہوا نکال دی ہے۔ اب بتائیے نا کہ ایسے بیانات کے بعد بھلا کسی پر کیا پریشر ڈالیں گے آپ کہ وہ ذاتی معالج سے عمران خان کو ملنے دے، جب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ خیر، پی ٹی آئی کے اندر یہ مسئلہ یہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اس کی ایک اور مثال وہ مشال یوسفزئی کا کنڈکٹ ہے۔ مشال یوسفزئی نے الزام یہ لگایا ہے کہ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان کی صحت پہ تشویش کے باعث اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا، جس کو علیمہ خان کے کہنے پہ سلمان اکرم راجہ نے ختم کرایا، جو ختم اگر نہ کروایا جاتا تو ہم صبح تک بیٹھے رہتے۔ اب اس بیان پر علیمہ خان نے مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کو ایک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کا ٹاسک مجھے ٹارگٹ کرنا ہے۔ مزید یہ کہ مشال یوسفزئی عمران خان کی خیر خواہ نہیں ہیں اور وہ کسی کی ہدایت پر جھوٹ بولتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی مشال یوسفزئی کا جو بیان ہے اس کا نوٹس لیا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ 8 فروری کے بعد مشال یوسفزئی کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم انداز میں مہم جاری ہے اور اس کی وجہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ اب اس بات سے تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ کچھ لوگ ذاتی سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے یہاں، جو مروت اور مشال یوسفزئی کو پروکسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب مروت صاحب تو علی امین گنڈا پور کا آپ کو پتہ ہے نا کہ خوب دم بھرتے تھے، تو کیا یہ اشارہ ان کی جانب ہے؟ لیکن جناب ویسے ایک بات تو واضح ہے نا کہ دیکھیں جب تک پاکستان تحریک انصاف ان اندرونی جھگڑوں سے باہر نہیں نکلے گی، ان پر قابو نہیں پائے گی، اس وقت تک عمران خان کی رہائی کے معاملے پر یہ یکسو نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی جو ملاقات ہے، اس کے بعد اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اس ملاقات کا محرک کون تھا۔ اب نون لیگی حلقوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی، جبکہ وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے دعوت دی تھی۔ اب رانا ثناء اللہ نے اس سب کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ نکالا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ دونوں رہنماؤں کی باہمی خواہش پر ہوئی۔ خیر، جس کی بھی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چونکہ تیرا کے معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا نا، اس کو پھر ڈیفیوز کرنے کے لیے وفاقی اداروں نے مناسب یہی سمجھا کہ بھائی کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے، جس کے لیے مجبوراً وزیر اعلیٰ کو دعوت دینی پڑی، اور ادھر وزیر اعلیٰ کے منصب کی بھی مجبوری تھی کہ وہ جاتے اور اپنے صوبے کے حصے کا مطالبہ کرتے، کیونکہ اب مالی سال کا یہ تیسرا کوارٹر شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک این ایف سی میں خیبر پختونخوا کے لیے مختص دوسرے کوارٹر کے فنڈز بھی ریلیز نہیں کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اسی ملاقات کا نتیجہ تھا کہ پھر گزشتہ روز صوبائی جو ان کے مشیر ہیں مزمل اسلم اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں صوبے کے ترقیاتی فنڈز کے اجرا پر بھی بات ہوئی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس ملاقات کو حکومت 8 فروری سے پہلے حالات کو نارملائز کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو کہ ہوگا نہیں، کیونکہ فنڈز کی ریلیز روک کر یا پھر جاری کر کے ہاں وقتی فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حالات تو اسی وقت نارملائز ہوں گے نا جب اصل مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا، جو کہ عمران خان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف خیبر پختونخوا امور سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی 2040 میں بھی نظر نہیں آتی، اور مزید یہ کہ انہیں ایسی کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ ان کی فیملی کو آگاہ کرتے۔ اب وزیر اعظم کے مشیر کی اس بات پر مجھے ایک لطیفے جیسا سین یاد آ گیا کہ وہ ایک شخص کو کوئی ٹیلی فون کر رہا تھا، اس نے سوال پوچھا کہ کون بول رہا ہے، جواب آیا کہ میں بول رہا ہوں، جس پر پہلے شخص نے کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ادھر سے بھی میں ہی بول رہا ہوں۔ تو بہرحال وزیر اعظم بولیں یا پھر اختیار ولی، دونوں طرف میں ہی بول رہا ہے، اور اب تو یہ اتنی بار ہو چکا ہے کہ بکری والا میں بن چکا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان سے جڑی کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں ذرا ان کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں صدر ٹرمپ کی میں نے
حالات کی ایک ایسی کھچڑی بنا دی ہے کہ کئی لوگوں کو تو رونے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک پریشان حال شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وہ گیا اور بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں سوتا ہوں تو خواب میں بندروں کو فٹ بال کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے اسے ایک دوا دی اور کہا کہ آج سونے سے پہلے آپ نے یہ دوا کھا لینی ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آج نہیں۔ اس پر ڈاکٹر بڑا حیران ہوا کہ بھئی ابھی تو یہ شخص پریشان تھا اور ابھی کہتا ہے کہ آج دوا نہیں لینی۔ بہرحال ڈاکٹر نے پوچھی وجہ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ اصل میں آج ان کا فائنل میچ ہے۔ تو اب صدر ٹرمپ جو یہ کھچڑی پکا رہے ہیں نا، اس کی تیاری بھی فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ابھی 2 دن پہلے صدر ٹرمپ اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں مودی، ان کے درمیان طویل عرصے بعد ٹیلی فون پر رابطہ ہوا دونوں کا۔ لیکن اس گیپ کے دوران امریکی صدر نے پاکستان کو انڈیا کے سامنے خوب چارے کے طور پہ استعمال کیا، چاہے وہ بین الاقوامی فورمز ہوں یا پھر اوول آفس کی پریس ٹاک ہو۔ صدر ٹرمپ نے کوئی موقع آپ نے دیکھا کہ ضائع نہیں کیا اور کوئی 100 سے زائد مرتبہ یہ انڈیا کو جنگ بندی کا تانا دیا انہوں نے، جس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے انڈین وزیر اعظم کا جگر چھلنی کر کے چھوڑا۔ لیکن مودی چپ کر کے برداشت کرتا رہا اور اس دوران پہلا ٹیرف لگا، پھر روس سے تیل خریدنے پر دوسرا پینلٹی ٹیرف لگا۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا نہ تو آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے غزہ پلان کا حصہ بنا اور نہ ہی اس نے امن کا دیوتا بن کے صدر ٹرمپ کے گلے میں نوبیل انعام کا ہار ڈالا۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ انڈیا کی معیشت ان جھٹکوں کو برداشت کرنے کے قابل تھی نا، لیکن انڈیا مناسب وقت کے انتظار میں تھا جو بالآخر اس کو مل گیا۔ جی ہاں، اسے یورپی یونین مل گیا ہے جو خود بھی صدر ٹرمپ کا ڈسا ہوا ہے نا۔ تو پھر دونوں متاثرین ٹرمپ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ دونوں کے درمیان تجارتی معاہدے کی شکل میں مدر آف آل ڈیلز کا اعلان ہوا، جس سے دونوں فریقین نے امریکہ کے خلاف اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑا اور انڈیا کے سامنے صدر ٹرمپ نے تجارتی ڈیل کا اعلان کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ صدر ٹرمپ نے تمام محاذ ایک ساتھ یہ کیوں کھول رکھے ہیں، لیکن جو بات ہمارے سامنے ہے نا وہ یہ کہ ڈرا دھمکا کر صدر ٹرمپ نے ہر ایک سے ٹرانزیکشن وصول کی ہے۔ بھئی اب آپ ذرا خود سوچیں نا کہ نریندر مودی جیسا گجراتی بنیا، اس کو صدر ٹرمپ نے یہ $500 ارب کی پروڈکٹس بیچ دی ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا سے امریکی مصنوعات پر آئی ڈیوٹیز بھی کم کروا لی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اگلے مرحلے میں یورپی یونین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مکمکہ ہو جائے اور مزید کئی $100 ارب امریکہ کے خزانے میں آ جائیں، جس کا وعدہ صدر ٹرمپ نے آپ کو یاد ہے کہ اپنے الیکشن میں کیا تھا کہ وہ دنیا کے ان ممالک سے حساب لیں گے جو ان کے بقول امریکہ کو نچوڑ رہے ہیں تاکہ امریکہ کا تجارتی خسارہ کم ہو۔ اب جس میں تو وہ بظاہر ویسے کامیاب ہی نظر آتے ہیں، لیکن انڈیا کے خلاف اس کھیل میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کو کیوں استعمال کیا اور ہم کیسے استعمال ہوئے؟ تو اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا۔ وہ ایسے کہ شروع میں امریکہ نے پاکستان پر یہ 19% اور انڈیا پر 25% ٹیرف لگایا، یعنی ہمیں 6 پوائنٹس کی سبقت دے کر انڈیا کو چھکا مارا، اور چونکہ اب مودی لائن پر آ گیا ہے تو انڈیا کو 7 پوائنٹس کی چھوٹ دے کر پاکستان پر 1 پوائنٹ کی انہیں سبقت دے دی ہے۔ انڈیا کا ٹیرف جو ہے وہ 18% پر آ گیا ہے اور پاکستان کا وہ 19% کے اوپر ہی برقرار ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے کچھ مزید حاصل کرنے کے بدلے وہ ہمیں بھی انڈیا کے برابر کا ٹیرف آفر کرے، کیونکہ انڈیا پر 6 پوائنٹس کی ٹیرف برتری بھی پاکستان کو مفت میں نہیں ملی تھی۔ پاکستان کو امریکہ سے تیل خریدنا پڑا تھا جو روایتی طور پہ ہم خلیجی ممالک سے خریدتے تھے۔ لیکن جناب ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس سارے کھیل میں پاکستان کو یہ چند تعریفی کلمات اور آشرواد کے علاوہ کیا ملا ہے؟ پہلے ہم مدر آف ڈیلز کی وجہ سے یورپی مارکیٹس میں پاکستانی ایکسپورٹس کے متاثر ہونے کا بڑا خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ اب انڈیا کو حاصل ٹیرف ایڈوانٹیج کی وجہ سے امریکہ میں بھی جو پاکستانی ایکسپورٹس ہیں ان کے متاثر ہونے کا خطرہ یا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے منرلز اور کرپٹو کرنسی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اچھا، ابھی امریکی سیکریٹری مارکو روبیو کی میزبانی میں ایک منرلز سمٹ ہو رہی ہے جس میں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے جو منسٹر پیٹرولیم ہیں علی پرویز ملک وہ بھی اس میں شریک ہیں، لیکن جناب یہ صدر ٹرمپ کی بوٹ پالیسی سے عملی طور پہ ہمیں حاصل کیا ہوا ہے؟ ہاں، ایک $500 ملین کا MOU ہم نے ضرور سائن کیا ہے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایسے MOU سے تو سرکاری آرکائیو وہ بھری پڑی ہے جو آج تک مٹیریلائز نہیں ہو سکے۔ اچھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئلے کی کان میں منہ دینے سے کالک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔